बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे हिदमत है दलदल नावल, एपिसोड नंबर 7। एक ऐसी जगह मुझे नजर आई जहां मैं आराम की नींद सो सकता था। मैं वहां जमीन पर लेटा और आंखें बंद की। उस वक्त जो कैफियत मुझ पर तारी हुई वो मेरे लिए नाकाबिले फहम थी। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं सो रहा था। मेरी आंखें बेशक बंद थी और लेकिन मुकम्मल तौर पर जाग रहे थे और मैं सोच सकता था, गौर कर सकता था। जब मुझे कदमों की चाप सुनाई दी तो इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक मैंने आंखें खोलकर आने वाले को देखना चाहा, लेकिन ये क्या, खोलने की हर कोशिश नाकाम हुई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी पलकें आपस में चिपक गई हों। कोशिश के बावजूद मैं आंखें नहीं खोल सका। मैं घबरा के उठा, तब भी मुझे एक आवाज सुनाई दी, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त तुम्हारा आंखें खोलना मुनासिब नहीं। हम दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। तुम्हारे मजबूर करने पर हम तुम्हारे पास कुछ गुफ्तगू करने आए हैं। अपने दिमाग को पुरसुकून रखो, आंखें खोलने की कोशिश तर्क करो और हमें अपनी मुश्किल के बारे में बताओ। आप कौन है? मैंने सवाल किया। बस अल्लाह का एक गुनहगार बंदा। मैं आपकी आवाज नहीं पहचान रहा, पहचान भी नहीं सकते। बुरा मत मानना और ये कभी ना समझना कि हम अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं, बल्कि इस वक्त यही मुनासिब, यही जरूरी है। अगर तुम्हें हमारे समल से जहनी तकलीफ है तो हम तुमसे मुआफी चाहते हैं, हमें मुआफ करना। मैं हैरत में गुम रह गया, लेकिन फिर मैंने अपनी वहशतों को संभाला और कहा, ठीक है, मैं तो जिंदगी भर ही ऐसे हालात का शिकार रहा हूँ। तकदीर मुझसे खेलती रही। आप जैसा मुनासिब समझे ठीक है। तो क्या चाहते हो तुम? आप मुझे जानते हैं? हाँ, मेरे माजी के बारे में जानते हैं। तुमसे सुनना चाहता हूँ। मुझे क्या फायदा होगा? फायदा नुकसान छोड़ो। मैंने कहा, क्यों छोड़ो फायदा नुकसान? इस दुनिया में रहने वाला एक इंसान हूँ। दुनिया मुझसे लड़ रही है तो आपका क्या ख्याल है मैं फरिश्ता बन जाऊं? मैं ना लड़ूं इस दुनिया से? जवाब में कुछ वक्त के लिए खामोशी तारी रखी। फिर उन बुजुर्ग ने कहा, मगर दुनिया तुमसे अगर लड़ रही है तो उसकी भी कोई वजह होगी। आप ये वजह नहीं जानते। मैंने करहत लहजे में कहा, क्या तुम मेरे सामने अपने आप को धराना पसंद करोगे? सुने, एक शरीफ इंसान की तरह जिंदगी बसर करना चाहता था। माँ के अहकामात की पाबंदी करके जिंदगी का एक दौर बड़ी शराफत और बड़ी खुशी के साथ गुजारा। मैं नहीं जानता था कि माँ किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रही है। उसने जिंदगी खो दी और मैं इस दुनिया में तन्हा रह गया। फिर माँ की डायरी से मुझे हकीकत मालूम हुई। आप बताएं, ये सब क्या था? क्या मैंने ये आरज़ू की थी कि मैं इस दुनिया में पैदा हो जाऊं? क्या मैंने ये चाहा था कि मेरी नमूद हो? अगर मैंने ये नहीं चाहा और इस दुनिया में आ गया तो क्या ये जरूरी था कि मेरे साथ यही सब कुछ हो? मुझे क्यों बताया गया कि मैं कैसे बाप की औलाद हूँ जिसने मेरी माँ को छोड़ा? मुझे क्यों पता चला कि मैं एक तवाइफ का बेटा हूँ? माँ की डायरी में लिखा था कि मेरे बाप ने मेरी माँ से निकाह किया और उसके बाद मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़ दिया। अब मुझे बताएं, मेरा क्या कसूर था इसमें? मैं इस बाप से इंतकाम लेना चाहता था। ये पूछना चाहता था कि जब उसने मेरी माँ से निकाह किया तो फिर मुझे दुनिया में तन्हा क्यों छोड़ा? मोहतरम बुजुर्ग, एक ऐसे इंसान ने मेरे दिमाग में जलती हुई आग को बुझाया जो बहुत नेक, नफीस और शरीफ इंसान था। उस नेक आदमी ने नौकरी दिलाई मुझे। मैंने इज्जत के साथ नौकरी की, लेकिन वहाँ भी मेरे साथ जुल्म हुआ। मुझे जेल भिजवा दिया गया। मुझे बताएं, मेरी आंखें तो बंद कर सकते हैं, दुनिया की आंखें क्यों नहीं खोलते? आप ये क्यों नहीं समझते कि मैं बेगुनाह इंसान हूँ और उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ अगर आप नहीं जानते तो मैं भी दोहराना नहीं चाहता। अरे सभी मेरे दुश्मन हो गए। सुने, एक बात बताऊं आपको, अब मैं बुराई के रास्ते पर कदम रखने जा रहा हूँ, क्योंकि नेकी की राह पर चलना अपनी किस्मत में है ही नहीं। और वैसे भी जब इस दुनिया से चले ही जाना है तो क्यों ना कुछ दिन अपनी खुशी से गुजारूं। मुझे बताएं, मैं क्यों ना ऐसा करूं? इसलिए कि दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में बहुत कम होती है और आखिरत की जिंदगी के लिए दुनिया में अपने आप को बेहतर साबित करना होता है। क्या इस कमजोर मखलूक को ये कुव्वत हासिल है कि सारी मखलूक इस तरह के इम्तहानात से गुजरती है? जिसे किसी इम्तहानात से गुजरना पड़े तो समझ लो कि उस पर खालिक़े कायनात की नजर अनायत है।
تو پھر مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ دنیا دیکھو، دنیا میں جاؤ، جتنے غلط لوگ ملے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بالکل بھول جاؤ، انتظار کرو اس بات کا کہ تمہاری رہنمائی ہو، مقابلہ کرو ان سے جو انسانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس طرح اپنی قوت کو آزماؤ، لیکن وحشت کے عالم میں نہیں بلکہ ہوش و خاص سے کام لے کر۔ سنو، یہاں سے اٹھو گے تو سیدھے چلے جانا، پیدل تمہیں تقریباً 10 سے 15 میل تک کا فیصل طے کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد تمہیں جس طرح کے حالات پیش آئے خود فیصلہ کرنا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک بات اور، اگر برائی کے خلاف کبھی سخت قدم اٹھانا پڑے تو اسے گریز مت کرنا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، پھر میں نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھنے کی کوشش کی، اس کوشش میں ناکام نہیں رہا۔ میری آنکھیں ایک دم کھلی، حیرت کا ایک لمحہ مجھ پہ طاری ہوا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ مجھے ہدایات دینے والے بزرگ اب جا چکے ہیں، میں اب ان ہدایات پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوشش کرو، جو کہا گیا ہے وہ بھی کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے منزل کے کچھ نشان نظر آ جائیں۔ چنانچہ کچھ دیر بعد میں آگے بڑھ گیا، جس طرح سے بزرگ نے کہا تھا میں نے اس پہ عمل کیا اور چلتا چلا گیا۔ 12 میل کا فاصلہ طے کیا، لیکن کوئی منزل نظر نہ آئی۔ وہاں ایک کچی پگڈنڈی ایک جانب جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں سمتوں کا تعین صحیح سے نہیں کر سکا اور میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ میں نے پگڈنڈی پر دیکھا تو مجھے اس پر گاڑی کے ٹائروں کے نشانات نظر آئے اور میں انہیں نشانات کے سہارے چل پڑا۔ یہ نشانات کہیں نہ کہیں تو جاتے ہوں گے۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ عقب سے کسی گاڑی کے انجن کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون ہو سکتا ہے۔ پیچھے پگڈنڈی پر ایک جیپ چلی آ رہی تھی۔ میں رکا اور جیپ کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیپ میرے قریب آ کر رکی اور جیپ میں ایک عمر رسیدہ مگر پروقار شخص بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ ایک حسین اور نوجوان لڑکی، ایک عمر رسیدہ خاتون اور 2 نوعمر لڑکے بھی بیٹھے تھے۔ لڑکوں کی عمریں 11 اور 15 سال کے قریب ہوں گی۔ جیپ میرے قریب آ کر رکی اور عمر رسیدہ شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ڈاکٹر صاحب، آپ اتنی دور کیسے نکل آئے؟ کیا صرف چہل قدمی کرتے ہوئے؟ میں نے اجنبی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا اور تعجب سے کہا، محترم آپ کون ہیں؟ میں ڈاکٹر نہیں، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ جواب میں جیپ میں جتنے افراد بیٹھے تھے ہنس پڑے۔ آپ بھلا مذاق کہاں چھوڑنے والے ہیں؟ آئے تشریف رکھیے، سارا خلیہ بدل کر رہ گیا، ذرا اپنا لباس دیکھیں۔ جناب آپ کو غلط فہمی ہے، میں ڈاکٹر نہیں، میں نے زور دیتے ہوئے کہا۔ چلیے آپ ڈاکٹر نہیں تو وزیر اعظم ہوں گے، لیکن آپ جیپ میں آئے شرافت کے ساتھ۔ میں نے کہا، دیکھیے میں بیٹھ جاؤں گا آپ کی گاڑی میں، لیکن منزل پر پہنچ کر آپ کو اگر یہ احساس ہو کہ آپ نے غلطی کی ہے تو اس کا ذمہ دار مجھے قرار نہ دیجیے گا، میرا کوئی قصور نہ ہوگا۔ بہتر ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ہوگا، ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ڈرائیور کے ساتھ اس کی سیٹ پہ بیٹھا، جبکہ باقی افراد پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیپ آگے بڑھی تو ان صاحب نے کہا، اب یہ بتائیے کہ مذاق جاری رہے گا کہ آپ سنجیدہ بھی ہوں؟ جیسا آپ کا حکم ہو۔ ویسے مذاق کم از کم بستی تک جاری رہے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کے بعد جب آپ کو حقیقت کا علم ہو تو آپ اپنے آپ پر خود ہنسیں۔ ڈاکٹر شامی، آپ کا مذاق تو پوری بستی میں مشہور ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ڈاکٹر شامی کب سے ہو گیا میں؟ شامی تو میں تھا۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتائیے میرا نام کیا ہے؟ احتشام احمد عرف شامی۔ میں نے آنکھیں بند کی، ایک لمحے کے لیے نہ جانے ذہن میں کیسے کیسے احساسات آئے، لیکن بات ایسی تھی کہ مجھے سچ بولنا ہی تھا۔ میں نے کہا، اور آپ کا نام کیا ہے؟ خادم کو حامد حسین کہتے ہیں اور ہم آپ کے زیر علاج ہیں۔ ٹھیک ہے حامد صاحب، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر شامی نہیں ہوں اور آپ کو شدید غلط فہمی ہے۔ یار خدا کی قسم ایک بات دل سے مانتا ہوں کہ مذاق اس سنجیدگی سے کرتے ہو کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ذہین آدمی کو شکست دے سکتے ہو۔ چلو بستی تک تو چلو، اس کے بعد ڈسپنسری والے خود بتائیں گے کہ تم ڈاکٹر ہو کہ نہیں۔ جوتے تو نہیں پڑوائیں گے آپ میرے سر پر؟ مجال ہے کسی کی جو میرے دوست کو انگلی بھی لگائے۔ میں خاموش ہوا، باقی افراد ابھی تک خاموش تھے، لیکن ایک بچے نے کہا، ڈاکٹر انکل، وہ آپ اپنی چڑیا کو جو تربیت دے رہے تھے اس کا کیا ہوا؟ میں نے چونک کر اس بچے کو دیکھا، پھر ہنس کر بولا، بیٹے چڑیا تو ابھی چوہے دان سے باہر نکلے گی، بس پھر یہ نہ کہنا کہ ڈاکٹر انکل آپ نے ہم سے بھی جھوٹ بولا۔ جواب میں سب ہنس پڑے۔ میں نے سوچا کہ ان بیچاروں کو کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن بہرحال اب میرا قصور نہ رہا تھا، اپنی غلط فہمی سے وہ خود ہی نپٹیں گے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے ایک آبادی کے آثار نظر آئے اور تھوڑی دیر کے بعد جیپ اس آبادی میں داخل ہوئی۔ خوبصورت علاقہ تھا، معلوم نہیں کیا نام تھا اس علاقے کا۔
اگر حامد حسین صاحب سے پوچھنے کی کوشش کرتا تو بات پھر مذاق کی شکل اختیار کر جاتی۔ چنانچہ میں خاموش رہا۔ حامد حسین صاحب بولے، کیا خیال ہے آپ کو ڈسپینسری پر اتاروں یا کچھ چائے وغیرہ ہو جائے؟ آپ ایسا کریں، پہلے مجھے ڈسپینسری پر اتاریں اور جب ڈسپینسری سے باہر نکال دیا جاؤں تو پھر اپنے گھر لے جائیے۔ چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک سرکاری ڈسپینسری پر پہنچ کر حامد حسین بولے، جی تو پھر آپ ایسا کریں کہ ہمیں اپنے ساتھ چائے پلائیں، کیا خیال ہے ممکن ہے؟ تشریف لائیے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے لیے سب کچھ اجنبی تھا، مگر حامد حسین صاحب اس اجنبیت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ البتہ اس وقت مجھے حیرت ہوئی جو ڈاکٹر کے لباس میں ملبوس ایک نوجوان آدمی مجھے دیکھ کر میرے قریب آیا اور احترام سے سلام کرتے ہوئے بولا، سر آپ جلدی آ گئے۔ میں نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا اور کہا، تم بھی کسک لے بائی؟ جی سر۔ اس نے حیرت سے مجھے اور پھر حامد حسین کو دیکھا۔ پھر حامد حسین نے کہا، چلو انور، ڈاکٹر صاحب اس وقت شدید موڈ میں ہے۔ وہ نوجوان جو اپنے خلیے سے ڈاکٹر معلوم ہوتا تھا اور اب جس کا نام مجھے انور معلوم ہوا تھا، مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ ڈسپینسری میں ہی غالباً ڈاکٹر شامی کی رہائش گاہ تھی۔ بڑا خوبصورت مکان تھا۔ مجھے اس بات پر اطمینان حاصل ہوا کہ اس رہائش گاہ میں 2 ملازموں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اندر داخل ہوا اور انور سے کہا، ڈاکٹر انور، بیچارے حامد حسین صاحب شدید غلط فہمی کا شکار ہوئے، تمہیں انہیں سمجھاؤ۔ سر آپ حکم دے، کیا سمجھاؤں میں انہیں؟ میرا خیال ہے تم خود بھی کسی مشکل میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اچھا چائے کا کچھ بندوبست ہو سکتا ہے؟ جی سر، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ حامد حسین اور اس کی فیملی نے ہمارے ساتھ چائے پی، پھر بولے، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور اپنی صداکاری پر مبارکباد بھی قبول کیجیے۔ حامد حسین چلے گئے۔ میں نے گھر کے دونوں ملازموں کو بلا کر پوچھا، تمہارے نام کیا ہیں؟ جی۔ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ ایک عمر رسیدہ ملازمہ تھی جبکہ ایک لڑکا ملازم تھا۔ اس کی عمر کوئی 20-22 برس رہی ہوگی۔ عورت نے کہا، بیٹے ہمارے نام نہیں معلوم تمہیں؟ بتانا پسند کریں گی آپ؟ میرا نام رحیمہ ہے اور یہ نواز ہے۔ میں ڈاکٹر شامی ہونا تو اور کون ہو بیٹا؟ کب گیا تھا یہاں سے میں؟ تھوڑی دیر پہلے تو نکلے تھے۔ جی اچھا، آپ لوگ آرام کریں، پتا ہے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں کیا ہوا؟ رحیمہ نے پریشانی سے کہا۔ میری یادداشت کھو گئی ہے۔ کیا؟ میری یادداشت کھو گئی ہے؟ بیٹا کہاں کھو گئی؟ تم نے تلاش نہیں کی؟ رحیمہ معصومیت سے بولی۔ لڑکا بھی پریشان نظر آ رہا تھا، پھر بولا، بہت قیمتی تو نہیں تھی صاحب؟ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ میں نے کہا، نہیں معمولی سی چیز تھی، تم جاؤ آرام کرو۔ اس کے بعد ڈاکٹر انور کو طلب کیا۔ ہاں ڈاکٹر، کیا صورتحال ہے؟ سر کوئی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ریاض پور میں آج کل کوئی وبا نہیں پھیلی۔ ہاں بس وہ بیماریاں اپنی جگہ ہے جو یہاں کے ہندو کو لاحق ہے۔ کیا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ بس صاحب وہ ریاض پور کا نام رام نگر رکھنے پر تلے ہیں اور ساری حرکتیں اسی کمینے پجاری کی ہیں جو ہندو اور مسلمانوں میں تعصب پھیلا رہا ہے، انور نے کہا۔ میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ اس گڑبڑ کا کوئی خاص ہی مقصد ہے۔ جو معلومات میرے علم میں آئی وہ بے مقصد نہیں، کوئی گہرائی ہے ان میں، ذرا ان گہرائیوں کو دیکھنا ہوگا۔ میں ایک دم سنجیدہ ہوا۔ میں نے انور سے کہا، ڈاکٹر انور میری طبیعت کچھ خراب ہے، دوا تو میں لے لوں گا مگر آپ ذرا محتاط رہیں۔ جی سر، آپ اطمینان رکھیں۔ ڈاکٹر انور میرا اسسٹنٹ تھا، مجھے ڈسپینسری کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ اس جگہ کا نام ریاض پور تھا اور یہ سرکاری ڈسپینسری تھی جس کا بڑا ڈاکٹر میں تھا، یعنی ڈاکٹر احتشام عرف شامی۔ ڈاکٹر انور میرا اسسٹنٹ تھا، 2 نرسیں تھی، ہم یہیں رہتے تھے۔ میرے ساتھ میرے 2 ملازموں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر احتشام کہاں چلا گیا؟ مطلب یہ کہ ساری صورتحال بڑی سنسنی خیز تھی۔ ویسے اس ڈرامے کا ڈراپ سین اس طرح ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر شامی واپس آئے۔ حامد حسین صاحب گواہی دیں گے کہ میں نے کسی کو فریب دینے کی کوشش نہیں کی۔ ایک مشکل تھی میرے لیے وہ یہ کہ واقعی اگر کوئی مریض آیا تو اس کا میں کیا کروں گا۔ دوسری بات جو مجھے یہاں تک بتائی گئی تھی کہ اس سے مجھے احساس ہوتا تھا کہ مجھے جو ہدایات دی گئی تھی ہو سکتا ہے یہ تمام مراحل انہی ہدایات کا نتیجہ ہوں۔ ایک ہندو پجاری کی بات میرے کانوں تک پہنچی۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ہندو پجاری کیا چیز ہے، لیکن اب ذرا سا انتظار کرنا مناسب تھا اور اس انتظار کے لیے میں نے باقی تمام معاملات طے کیے۔ یہاں مجھے 3 دن گزرے۔ ان 3 دنوں میں رحیمہ اور نواز سے میں نے بے شمار معلومات حاصل کی۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد مجھے بڑی دلچسپی کا احساس ہوا۔ میرے علم میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ ریاض پور ایک قدیم آبادی تھی اور کسی زمانے میں اسے ایک نواب ریاض امیر خان نے آباد کیا تھا۔ انگریزوں سے وفاداری کے صلے میں انہیں یہ زمین حاصل ہوئی۔ نواب صاحب ذرا مختلف قسم کے انسان تھے۔
انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ یہاں اپنے نام سے ایک چھوٹی سی بستی آباد کر ڈالی اور لوگوں کو بلا معاوضہ یہاں زمینیں عطا کی۔ ہندو اور مسلمانوں کی کوئی تفریق نہیں رکھی گئی، چنانچہ یہاں ہندو بھی آباد ہوئے اور مسلمان بھی۔ ہندو نے مندر بنائے اور مسلمانوں نے مسجدیں، اور دونوں مذاہب کے لوگ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ نواب ریاض کا انتقال ہو گیا، ان کی نسلیں مختلف کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ریاض پور کی آبادی پھیلتی چلی گئی، زمینیں نواب صاحب کی تھی، انہوں نے سب کو اختیار دے دیا کہ جتنی زمین ان کے اپنے حصے میں ہے اسے جس طرح چاہے استعمال کریں۔ تھوڑے فاصلے پر جمنا گزرتی تھی، چنانچہ ہندو نے اپنے عقیدے کے مطابق مندر جمنا کے کنارے بنائے، جبکہ مسلمانوں نے اپنی آبادیاں الگ تھلگ رکھی۔ اس چھوٹی سی بستی کے لیے ایک سرکاری ڈسپنسری تھی، اس ڈسپنسری کے ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر شامی تھا۔ یہ کہانی میرے علم میں آئی، لیکن چونکہ مجھے ذرا سی الگ حیثیت دی گئی تھی، اس لیے مزید معلومات حاصل ہونا ضروری تھا۔ مجھے ایک مندر کے پجاری جاگ ناتھ عرف ناتھن کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ اس کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ ایک خاص مندر تھا جو ناتھن مندر کہلاتا تھا، اور ناتھن مندر کا پجاری جگ ناتھ ناتھن تھا۔ اس کے بارے میں بڑی عجیب و غریب داستانیں مشہور تھی۔ عام ہندو بھی اس مندر میں پوجا پاٹ کرنے نہیں جاتے، کیونکہ وہ بھی جاگ ناتھ سے خوفزدہ رہتے۔ ان کا خیال تھا کہ جگ ناتھ اصل پجاری نہیں بلکہ کالا جادوگر ہے جو پجاری بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اپنے کاموں میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا، اور اگر کوئی اس کے کاموں میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے تو کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے جگ ناتھن کے اشارے پر کچھ کرنے سے انکار کیا تو وہ پاگل ہو گئے۔ بہرحال میں یہ ساری باتیں سنتا رہا، اور ان تمام باتوں میں ایک بات جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ بڑی انوکھی بات تھی۔ ہمارے ہاں ڈسپنسری میں ایک ہندو بوڑھا اکثر آتا رہتا۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ ڈاکٹر انور یہاں کے معاملات سنبھالتا رہتا۔ کبھی کسی اہم مسئلے پر اس نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے اسے یہی جواب دیا کہ وہ خود ہی دیکھے۔ بہرحال سرکاری ڈسپنسریوں میں جو ہوتا ہے وہ سبھی کو معلوم ہے، چنانچہ کوئی پریشانی نہ ہوئی، سوائے اس کی کہ میں ڈاکٹر شامی کے بارے میں اکثر سوچتا رہتا کہ اگر وہ غائب ہوا تو کہاں غائب ہوا۔ میں اس ہندو کا تذکرہ کر رہا تھا جو اکثر ڈسپنسری آتا رہتا، اس کا نام ہری رام تھا۔ ہری رام اس شام آیا، اس نے آ کر کہا ڈاکٹر صاحب میری طبیعت تو اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، دوا لوں یا نہ لوں؟ ڈاکٹر انور اس وقت یہاں موجود نہ تھا۔ ایک نرس فوزیہ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھی۔ جب تمہیں کوئی بیماری نہیں تو دوا کھانے کا شوق کیوں رکھتے ہو؟ بیماری تھی، میں ٹھیک ہوا۔ ویسے ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھ سے اس دن پوچھا تھا کہ جگ ناتھن کیا چیز ہے، میں نے کہا تھا کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی تو بتاؤں گا۔ ہاں فوزیہ تمہیں مجھ سے یہ کوئی کام ہے؟ میں نے نرس سے پوچھا۔ نہیں سر، حکم دیجیے۔ آرام کرو، میں ذرا اس سے بات کر لوں۔ ہری ناتھ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ جگ ناتھن کے بارے میں تم کچھ بتا رہے تھے۔ صاحب جی آپ کو پتا ہے کہ وہ کئی بار مر چکا اور اب اس نے ایک آتما کا روپ دھار لیا ہے۔ کیا؟ ہاں، اصل میں آپ تو مسلمان ہیں نا، معلومات ہی نہیں رکھتے، اور ہم لوگوں کو ساری معلومات ہیں۔ بھائی مجھے بتاؤ، میں نے کہا۔ جگ ناتھ کے بارے میں یہ تو مشہور ہی ہے کہ وہ کالا جادوگر ہے، مگر یہ بات بہت سے لوگوں نے کہی کہ جب ایک بار وہ مرا تو مرنے سے پہلے اس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ اس کی ارتھی جلائی نہ جائے بلکہ مندر کے ایک خاص حصے میں محفوظ کر دی جائے، اور مہاراج ایسا ہی کیا گیا۔ لیکن پھر آس پاس والوں نے اسے مندر کے پاس دیکھا۔ ایک ایسا آدمی تھا جس نے اسے بہت قریب سے دیکھا اور بعد میں اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا۔ تو اب کیا بات ہے؟ وہ مہاراج اصل میں اب اس نے نئی بات کی، اس سے پریشانی پیدا ہو رہی ہے اور سب سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ نئی بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ریاض پور کا نام بدل کر رام نگر رکھا جائے اور مسلمانوں کو اس علاقے سے نکال دیا جائے۔ اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ لو جی، اپنا گھر چھوڑ کر کون جانا پسند کرے گا؟ مگر جو بات بڑی خرابی کی ہو رہی ہے، اصل میں آپ کو مکھیا جی سے ملاؤں گا، وہ ساری بات بتائیں گے۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اب اس کمینے جگ ناتھ نے خرے رام اچانک ہی خرے داس اپنا منہ پیٹنے لگا۔ ہم نے اسے کمینہ کہہ دیا، آ گئی ہماری تو شامت۔ تم بات بتا رہے تھے، پتہ نہیں بیچ میں کیا کیا بکنے لگ جاتے ہو۔ میں نے کہا وہ جی اصل بات میں یہ ہے کہ نہ جانے اس نے کیا چکر چلایا کہ اب لوگ اس کے عقیدت مند ہوتے جا رہے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں۔ مثلاً کیا؟ یہ کہ ریاض پور کا نام سچ مچ رام نگر ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہندو اور مسلمانوں میں بڑے جھگڑے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ اس مندر کے آس پاس کوئی نہیں بھٹکتا، عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ یہاں تم کہہ رہے ہو کہ جگ ناتھ زندہ بھی ہے، مر بھی چکا ہے،
مہاراج وہ تو کئی بار مر چکا مگر اس کی ارتھی جلائی نہیں جاتی، بلکہ مندر میں جو اس کے چیلے چاٹے رہتے ہیں وہ اسے مندر میں کہیں چھپا دیتے ہیں، ممکن ہے وہ مرتا ہی نہ ہو۔ اب ہم کیا جانے۔ ہری ناتھ کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ تو بڑی دلچسپ کہانی ہے، ڈاکٹر انور سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ بیچارہ معمولی سی سمجھ بوجھ کا آدمی ہری ناتھ اس سلسلے میں کیا بتا سکے گا۔ زندگی کی ڈور جب الجھتی ہے تو اس طرح الجھتی ہے کہ اسے سلجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بارہا میں نے خود اپنے آپ سے اپنے بارے میں سوالات کیے اور یہ جاننا چاہا کہ انسان تو بہرحال کسی نہ کسی طرح زندگی گزار لیتے ہیں، میری زندگی میں یہ انوکھی کیفیتیں کیوں؟ لیکن سچ بات ہے کہ اپنے سوال کا کوئی جواب خود کبھی مجھے مل نہ سکا۔ بہت کچھ سوچا اپنے بارے میں لیکن سمجھنے میں ناکام رہا۔ اصل میں اب بھی میرے ساتھ ایسا ہی ایک حادثہ کہہ لیجیے یا واقعہ پیش آیا، اسے واقعہ کہنا مناسب نہ ہوگا، بلکہ یہ ایک حادثہ تھا ڈسپینسری میں حامد صاحب کے ساتھ جن حالات میں پہنچا آپ کو اس کا اندازہ ہے۔ لیکن اس رات کے بعد جب میں نے ہری ناتھ سے بات چیت کی، صبح ہوئی تو میں نے ماحول ہی بدلا ہوا دیکھا۔ بالکل انوکھا ماحول تھا۔ بدن کے نیچے شاندار بستر، قرب و جوار میں شاندار سجاوٹ کے ساتھ موجود کمرہ۔ بڑی حیرت ہوئی مجھے اس جگہ کو دیکھ کر، یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں سویا تھا۔ اور پھر ایک عجیب سی شکل و صورت کا مسحرا سا آدمی مجھے ملا اور میرے سامنے پہنچ کر دانت نکالتا ہوا بولا، سرکار اٹھیں گے بھی نہیں؟ بہت دیر ہو گئی آج۔ پھر اس نے ایک آنکھ دبا کر کہا کہ رات کو زیادہ پی لی تھی، مگر کچھ ایسا مکروہ انداز تھا اس کا، مجھے اس سے بے انتہا نفرت کا احساس ہوا۔ میں نے بگڑنے ہی والا تھا کہ مجھے اس ماحول کا خیال آیا۔ کوئی بدلی ہوئی جگہ ہے مگر کیسے؟ ڈاکٹر انور کی ڈسپینسری کہاں گئی؟ ڈاکٹر انور کہاں گیا؟ میں یہاں کیسے آیا؟ یہ کیا طلسم ہے؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اس وقت یہی شخص میرے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے سوال کیا اور وہ عجیب سے لہجے میں سر پیٹتا ہوا بولا، کباڑا ہو گیا سرکار، اپنے بہادر کو نہیں پہچان پا رہے؟ آپ کا غلام۔ میں اپنی ذہنی کیفیت پر قابو پا چکا تھا۔ میں نے کہا، بہادر، کبھی کبھی میرا دماغ الجھ جاتا ہے، مجھے تو اپنا نام یاد نہیں رہا، میں کون ہوں؟ لو ایک بار پھر ہو گیا کباڑا۔ سرکار آپ ایسا کریں، پہلے نہا دھو لیں، اس کے بعد ناشتہ کریں، آپ کو سب کچھ یاد آئے گا۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا۔ غسل خانے میں داخل ہوا، ٹھنڈے پانی کا شاور کھولا، اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ کیا شاندار جگہ تھی۔ آخر یہ سب کچھ ہوا کیا اور کیسے ہوا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل کا شکار ہوا۔ پھر میں نے تھکے تھکے انداز میں سوچا، خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیتا ہوں ورنہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گا۔ جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، اللہ مالک۔ میں نے اپنے بارے میں اس کے بعد جاننے کی کوشش نہیں کی، ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ بہادر نے کہا، سرکار اب کیا ارادہ ہے؟ ابھی میرا دماغ ٹھیک نہیں ہوا بہادر، تم ہی بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ ریاض پور ہے سرکار۔ اچھا، جسے رام نگر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی سرکار، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، مگر ایسا ہوگا نہیں، مسلمان بھی تیار ہیں۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہاں ایک ڈسپینسری ہے؟ سرکاری ڈسپینسری؟ ہاں، ذرا مجھے وہاں لے چلو۔ چلیے سرکار۔ اور پھر بہادر مجھے ایک شاندار جیپ میں ڈسپینسری میں لے گیا۔ ڈاکٹر انور کو میں نے ایک لمحے میں پہچانا۔ فوزیہ ریحانہ بھی وہاں موجود تھی۔ میں ڈاکٹر انور کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، جی فرمائیے۔ ڈاکٹر انور آپ بھی؟ میں سمجھا نہیں جناب، وہ میرا مطلب ہے آپ مجھے نہیں جانتے۔ میں شامی ہوں، شامی۔ معافی چاہتا ہوں، کچھ غلط فہمی ہو گئی، یا تو آپ کو یا مجھے، اور پھر یہ کہ میری یادداشت میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ میرے خدا، ٹھیک ہے، سنیں تو صحیح۔ میں واپس ہوا تو ڈاکٹر انور نے مجھے روکتے ہوئے کہا، بیکار ہے ڈاکٹر انور، سب کچھ بیکار ہے۔ اس کے بعد میں باہر آیا۔ بہادر بڑی بکواس کرتا تھا۔ اس کی اس بکواس سے مجھے بہت سے حالات معلوم ہوئے جو میرے لیے ناقابل یقین تھے۔ میں ذہنی طور پر اس قدر تھکا ہوا تھا کہ میں نے بہادر سے کہا، بہادر مجھے کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں میری ذہنی حالت درست ہو۔ سرکار، جمنا بائی کے کوٹھے کے سوا آپ کو سکون کہاں ملتا ہے، وہیں لے چلو مجھے، میں نے تھکے انداز میں کہا اور پھر خود ہی کہہ کے ہنس گیا۔ جمنا بائی اور کوٹھا، یہ دو نام ایسے تھے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو جانا چاہیے تھا۔ بہادر میرے ساتھ ہی اوپر پہنچا اور موٹی نائکا نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا تھا۔